किसी भी इंसान का कत्ल नाकाबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का ज़िम्मेदार है। पारा चनार पर ईरानी बयान गैर ज़रूरी है। पारा चनार पर ईरानी बयान से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच कहती हैं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मंगल को तेहरान का दौरा किया। दौलत मुश्तरका सेक्रेटरी जनरल की इसहाक़ डार से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। कराची में रात से वक्फे से बारिश जारी। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। शहर की फ़िज़ाओं पर बादलों के डेरे बरकरार। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, गुलशन हदीद, सदर आइया, चंडीगढ़ रोड, बंस रोड, टावर, एयरपोर्ट, मलिर हॉल्ट, कैंट, शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन जमाल और राशिद मिनास रोड और अतराफ में बारिश ने जलथल कर दिया। शहर कायद में बारिश के बाद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों को मुश्किलात। सदर में एट्रियम मॉल के करीब दरख्त गिर गया। सड़क पर पड़े गड्ढों में जमा पानी मोटरसाइकिल, रिक्शा और दीगर गाड़ियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। मुख्तलिफ शराहों पर शदीद ट्रैफिक जाम। नशेबी इलाकों और अहम सड़कों से बरसाती पानी के निकासी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत। कहते हैं कि मानसून बारिशों के दौरान अवाम की भरपूर रहनुमाई की जाए। सिंध के लोगों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तमाम कमिश्नर्स अपने डिवीजन्स की हर ज़िले का दौरा करें और हिदायत जारी करें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। सड़कें तालाब में तब्दील। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल। रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तमाम दफातर और तालीमी इदारे बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा 337 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निस्टर टाउन पर 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मानसून बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहेगा। PTI अपना तर्ज अमल बदले। कौम और इदारों से माफ़ी मांगे। PTI माफ़ी मांगे तो कौमी धारे में शामिल हो सकती है। मौजूदा तर्ज सियासत के साथ पाकिस्तान में PTI की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं कि फ़ौज और PTI में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। PTI पाकिस्तानी रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। फ़ौज ने दो टोक कहा है कि वो सियासत से अलहदा रहना चाहते हैं। अगर अमरीका में 9 मई होता तो PTI के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती। बानी PTI मकाफाती अमल का शिकार हैं। बानी PTI को मुल्क को नुकसान पहुंचाने पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। PTI वाले कभी गिरबान पकड़ते हैं तो कभी पाँव पकड़ते हैं। बानी PTI न्यूट्रल को जानवर कहते हैं तो कभी ये मुतालबा करते हैं कि न्यूट्रल हो जाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि मुल्क तोड़ने और आग लगाने वाले को NRO नहीं देंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने लोगों को उकसाकर 9 मई के वाक़यात कराए। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया तो GHQ पर हमला करें। इंतशारी टोले ने शोहदा और उनके ख़ानदानों का मजाक उड़ाया। कुछ भी कर लें, जाली हुकूमत का आखिरी वक्त आ पहुंचा है। मुशीर इत्तलात कैफी बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि मैंडेट चोर सरकार पार्लियामेंट में कानून साजी के साथ मजाक करना बंद करे। कौम जानती है कि जाली वज़ीर कानून किसके इशारों पर गैरानी इक़दाम कर रहे हैं। जाली हुकूमत की जाली तरमीम वापस उनके मुंह पर ही लगेंगी। जाली हुकूमत अपनी हुकूमत बचाने के लिए आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहदा के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा बुनियादी एजेंडा ही IPPs को दुरुस्त करना है। IPPs के किरदार पर सबके सवालात हैं। इनके पाकिस्तान के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि सब हुकूमतों में IPPs के मुआहदे हुए। हमने गर्दिशी कर्ज पर 2600 अरब रुपए अदा करने हैं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम हमारे मुतालबात से भाग रही है। IPPs वाला मामला हल होने तक धरना ख़त्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का 7वें रोज़ धरने से खिताब। कहते हैं कि जमात इस्लामी जो मुतालबात कर रही है वो तमाम हकीकत पर मबनी है।
ہم سے بجلی کی قیمت وصول کریں، جو بجلی بن نہیں رہی اس کی قیمت بھی ہم سے وصول کی جاتی ہے۔ آئی پی پی اس معاہدوں کی وجہ سے ہزاروں ارب روپے لوٹ لیے گئے۔ جماعت اسلامی 3 اگست کی شام گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دے گی۔ جماعت اسلامی نے کراچی میں احتجاجی دھرنے کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ ترجمان جماعت اسلامی کراچی کے مطابق دھرنے کا آغاز جامع مسجد خضرہ سے شام 5 بجے ہوگا۔ گورنر ہاؤس پر دھرنا راولپنڈی دھرنے کا تسلسل ہے۔ اور معروف کامیڈین سردار کمال کی تدفین آج ہوگی۔ نماز جنازہ آج مدنی مسجد بٹالہ کالونی میں ادا کی جائے گی۔ میت فیصل آباد میں آبائی علاقے شریف پورہ پہنچا دی گئی۔ میت گھر پہنچنے پر رکت آمیز مناظر، مداحوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نمائندے جنید جاوید سے۔ جنید جاوید بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سندھ حکومت کا تعلیم دشمن اقدام لیاری ایلیمنٹری کالج کو بند کرنے کا اب باقاعدہ طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی منظوری دے دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لیاری میں واقع یہ اسکول ہے۔ سندھ حکومت کا تعلیم دشمن اقدام سامنے آ گیا ہے۔ ایلیمنٹری کالج لیاری کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کئی لڑکیوں کا مستقبل سندھ حکومت نے داؤ پر لگا دیا ہے۔ دستاویزات 5 نیوز نے حاصل کر لی ہیں۔ سندھ حکومت ایلیمنٹری کالج کو بند کر کے لڑکوں کے لیے ہاسٹل بنانا چاہتی ہے۔ کالج کو خالی کروانے کے لیے وزیر اعلیٰ کی ٹیم نے بھی کالج کا دورہ کیا ہے۔ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے ہاسٹل کے طور پر کالج کی عمارت کو استعمال کیا جائے گا۔ کالج کو ہاسٹل میں تبدیل کرنے کے لیے سندھ حکومت اور میڈیکل یونیورسٹی کے درمیان معاہدہ طے پایا ہے۔ بلدیاتی نمائندے بھی ایلیمنٹری کالج کو ہاسٹل میں تبدیل کرنے کے خلاف ہیں۔ مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں ہمارے نمائندے جنید جاوید نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جنید بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، سندھ حکومت کا یہ تعلیم دشمن اقدام سامنے آیا ہے۔ ایلیمنٹری کالج لیاری کو بند کرنے کا حتمی طور پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ گرلز کالج ہے جہاں پر سندھ حکومت نے جو ہے وہ سینکڑوں لڑکیوں کے جو مستقبل ہیں ان کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ 5 نیوز نے دستاویزات حاصل کر لی ہیں جو کہ جس میں سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ کے اپروولز بھی موجود ہیں۔ ایلیمنٹری کالج میں اس وقت جو ہے وہ جو طلبہ ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ اس ایلیمنٹری کالج کو بند کر کے لڑکوں کے لیے جو ہے وہ ہاسٹل بنایا جائے، جس پر بلدیاتی نمائندے بھی جو ہے وہ میدان میں اتر آئے ہیں، وہ بھی اس اقدام کے خلاف ہیں۔ کالج کے بندش کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے احکامات جاری کیے تھے، جبکہ کالج کو خالی کروانے کے لیے جو ہے ایک انسپیکشن ٹیم نے دورہ بھی کیا تھا، جبکہ سیکریٹری انوائرمنٹ اینڈ پریزنس ڈسیبلٹی صاحب فاروقی بھی جو ہے وہ موقع پر پہنچے تھے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کالج کو خالی کرانے کے لیے ایک جو کالج کا امپلائی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تشدد بھی کر رہے ہیں۔ اس کی باقاعدہ طور پر ویڈیو بھی اب سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے جو ہے یہ اقدام سامنے آ رہا ہے اور منظوری بھی دی گئی ہے، جس کو اب کہا جا رہا ہے کہ یہ نجی میڈیکل کالج ہے جس کے حوالے یہ عمارت جو ہے کی جائے گی۔ اس کالج کے اندر تقریباً 2 عمارتیں ہیں اور ان دونوں عمارتوں میں ایک ہری بھائی کے نام سے عمارت مشہور ہے اور ایک وارث شاہ کے نام سے عمارت مشہور ہے۔ ان دونوں عمارتوں کو جو ہے وہ اب بوائز ہاسٹل کے طور پر استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ ایلیمنٹری کالج جو ہے یہ چاند بی بی روڈ پر واقع ہے۔ سول ہسپتال کے عقب میں یہ جو ہے کالج بنا ہوا ہے، جبکہ وہاں کے پروفیسرز اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی پڑھائی ابھی جو ہے وہ اس وقت ادھوری ہے۔ اور اس تمام معاملے میں جبکہ
ان کی پڑھائی چل رہی ہے، اس معاملے میں ان کے سیمسٹر چل رہے ہیں، اس کے بیچ میں ان لوگوں کو جو ہے وہ ہٹانا اور کالج کو بند کرنا یہ نامناسب عمل ہے۔ جی بہت شکریہ جنید جاوید، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ایلیمنٹری کالج لیاری ہے جس کو بند کرنے کا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سندھ حکومت کا تعلیم دشمن اقدام، لیاری ایلیمنٹری کالج کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی منظوری دے دی ہے، جبکہ ملازمین اور طلبہ کی جانب سے وہاں پر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ ایس ایس پی سٹی عارف عزیز نے ڈی آئی جی ساؤتھ کو خط لکھ دیا۔ خط میں انتہائی مطلوب ملزم کے خلاف تمام مواد بھی منسلک کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات حاصل کرتے ہمارے ساتھ بیورو چیف کراچی سہیل شبیر موجود ہیں۔ سہیل شبیر، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، دیکھیں لیاری گینگ وار کے انتہائی اہم کمانڈر ہیں یہ وسیع اللہ لاکھو، ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ ایس ایس پی سٹی نے ڈی آئی جی ساؤتھ کو جو ہے وہ ایک لیٹر لکھا ہے کہ ان کے ریڈ وارنٹ جاری کیے جائیں تاکہ ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ قانون کی گرفت میں لایا جا سکے۔ وسیع اللہ لاکھو کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس نے لکھا ہے کہ وسیع اللہ لاکھو دبئی، ایران اور دیگر بیرون ملک سے بیٹھ کر کراچی کے جو تاجر ہیں ان کو بھتے کی جو ہے وہ پرچیاں بھیجتے ہیں اور بیرون ملک کے نمبروں سے کال کرتے ہیں اور رقم جو ہے وہ بیرون ملک کے اکاؤنٹس میں ہی جو ہے وہ منگوائی جاتی ہیں۔ وسیع اللہ لاکھو کے حوالے سے میں جو ایس ایس پی سٹی ہے ان سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ لیاری میں اس ٹائم سب سے زیادہ بھتے کی کالز اور بھتے کی جو نیٹ ورک ہے وہ وسیع اللہ لاکھو چلا رہا ہے اور اس کے لیے متعدد بار گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں کی گئی ہیں، لیکن اس کے کارندے تو گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن وسیع اللہ لاکھو کیونکہ بیرون ملک میں مقیم ہے جس کی وجہ سے اس کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے لیے لیٹر لکھا ہے اور وزارت داخلہ، وفاقی وزارت داخلہ کو جو ہے اس لیٹر کو ارسال کیا جائے گا، جس کے بعد ریڈ وارنٹ جاری کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے سہیل شبیر، آپ کا بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ نہیں کرتے، ملک کے وسیع تر مفادات میں ہی آئی پی پیز لگائی گئی ہوں گی، لیکن آج ملک کے اکانومک کنڈیشن میں یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے بات کہ یہ سٹرکچر جو مزید نہیں چل سکتا، تو اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے بارہا اس کا سولوشن بھی پیش کیا کہ یہاں پر جو باہر کی کمپنیز ہیں اس کو ایک طرف رکھ کے جو لوکل اور گورنمنٹ کے جہاں پر انفلوئنس ہے اور لوکل ہیں ان سے بیٹھ کے بات کی جائے۔ مجھے بہت اطمینان ہے
वज़ीर आज़म साहब हमें आज मिले हैं, उनकी टीम मिली है। वज़ीर मौसूफ साहब थे, वहाँ पर अवैस लगारी साहब थे, अता साहब थे, वहाँ पे अताउल्ला साहब थे, तारड़ साहब, और उनकी पूरी टीम थी। डेप्टी वज़ीर आज़म साहब थे, इसहाक़ डार साहब थे, जो कि फेडरल फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। ये पूरी टीम थी वहाँ पर, और भी हज़रात थे, और उनके सामने वज़ीर आज़म साहब ने ये अपना मौक़िफ़ दिया कि ये उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है, और उनको हमारी हमारी सोच और उनकी सोच में कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कोई और नहीं, हमारी अपनी गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटी है। फिर उन्होंने हमें आगाह किया कि उन्होंने इस हवाले से कितना कुछ काम कर लिया है। मैं उन चीज़ों को इसलिए रिपीट नहीं करना चाहता, अभी इसलिए कब्ल अज़ वक्त नहीं बोलना चाहता, कि जब वो सामने चीज़ें आएंगी और जब इम्प्लीमेंट हो रही होंगी तो लोगों को नज़र आएगा। बॉटम लाइन ये है कि इंशाअल्लाह ताला इन तमाम इक़दामात से वज़ीर आज़म लेवल पे और उनकी तमाम टीम जिस लेवल पे काम कर रही है, उम्मीद है कि लोगों को रिलीफ मिलने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि लोगों को इस नामसाइब हालात में इंशाअल्लाह ताला रिलीफ मिलने जा रहा है, और निगोशिएशंस हो रही हैं, और मसाइल के ऊपर बात हो रही है, और एड्रेस किया जा रहा है इस तमाम मसले को। तो मैं एमक्यूएम की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अता भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मौका दिया, और हम अपने और एमक्यूएम अपना रोल पहले भी प्ले करती रही है, अभी प्ले कर रही है, और हम हुकूमत के तमाम अच्छे इक़दामात के बिल्कुल जो है वो साथ हैं। जब जहाँ समझेंगे कि भाई यहाँ पर मशवरा देना है, हमने मशवरा देना है। हमने सियासत बराए सियासत पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, हमने नहीं किया इसके ऊपर, इस वाली बात पर सियासत। हमने लोगों के जेन्युइन इशूज़ को सामने रखा, उस मसले का हल भी बताया, और इन तमाम मसाइल को बताते हुए हमने पाकिस्तान की जो सिचुएशन है आज, जो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, इससे आइसोलेट होकर आइडियल किस्म के हालात वाले मशवरे नहीं दिए, बल्कि ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, इस चैलेंजेस को सामने रखते हुए कि आईएमएफ की तलवार हमारे सरों पर है, मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन हमारे सरों पर है, आईपीपी हमें पता है कि भाई सोवरेन गारंटी दी गई है, जिन आईपीपी से कि अगर आप मुआहदों को अगर आप उनको बताए बगैर ख़त्म करेंगे, वो जाकर किसी भी जो है वो दुनिया में किसी भी हिस्से में जाकर कोर्ट्स में चले जाएंगे, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, और वो जाकर हमारे खिलाफ डिसीजन दे आएंगे। हमें इन तमाम चीज़ों की मालूमात हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ इन तमाम चैलेंजेस को सामने रखते हुए जो काम किए जा सकते हैं, जितनी गुफ्तगू के जरिए मसाइल को हल करके लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है, क्योंकि बिजनेसमैन परेशान है, उसकी फैक्ट्री वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उसकी हाई हो गई है। पूरे रीजन में 6 सेंट की जो है वो कॉस्ट है, हमारे रीजन में जो है वो 16 सेंट की कॉस्ट है। तो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, बेरोजगार लोग हो रहे हैं। ये जो हमने 12,900 अरब रुपए का बजट पेश किया, जो रेवेन्यू कमाना है, हमने इसी बिजनेस कम्युनिटी से कमाना है और सैलरीड क्लास से कमाना है। तो अगर सैलरीड क्लास की जॉब चली जाएगी, बिजनेसमैन अपना बिजनेस बंद करेगा, तो हम ये रेवेन्यू कमाएंगे कहां से? तो ये ओवरऑल पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो ये आईपीपीज एक बहुत बड़ा जख्म है, इस जख्म को, इसकी ब्लीडिंग को बंद करने की जरूरत है। और मुझे इस बात पे इत्मीनान है कि वज़ीर आज़म साहब न कि सिर्फ अवेयर हैं, उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, और हमारी लाइंस के ऊपर जो है जो हमारे खदशात ख्यालात थे, उन चीज़ों को उन्होंने ऑलरेडी एड्रेस किया हुआ है, कर रहे हैं, अभी इन प्रोसेस है इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह से वज़ीर साहब ने बताया आपको, वज़ीर इंफॉर्मेशन ने आपको बताया कि इंशाअल्लाह ताला जल्दी लोगों को इस हवाले से खुशखबरी मिलेगी और लोगों को रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया साहब डाउन से जनाब। डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जो बात करते हैं उसकी एक सेंसिटिव भी होती है और उस पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। आपकी हुकूमत आई, आपने आते ही गंदम दौरान आया, प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। आज 4 महीने हो गए, इंक्वायरी का कोई पता नहीं चल रहा, उसको मट्टी डाल दी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 30 दिन के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान आएगा। आज आप देख लें उनका कौन से खिताब की और डेट देख लें, वो रिकॉर्ड मौजूद है, आज तक वो प्लान नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर ने बिजली पे जो एडिशनल चार्जेस डाले गए, एफआईए को इंक्वायरी का कहा, वो इंक्वायरी आ गई। कल नेपरा ने भी कह दिया डकैती डाली है 3 महीने तमाम कंपनियों ने, बशमूल के रिलेटेड किसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो किस तरह ये मसले हल होंगे जब प्राइम मिनिस्टर अपनी कोई बात पर अमल नहीं कर सकते? बहुत शुक्रिया जी सनाउल्लाह साहब। बात तो बिजली की होनी थी, मगर अच्छा किया आपने मुझे मौका दे दिया कि मैं हुकूमत की मज़ीद प्रमोशन के हवाले से बात कर सकूं। और मैं गंदम से शुरू करूंगा और उम्मीद होगी कि जवाब चना ना हो इसका। सवाल गंदम है तो मैं जवाब भी इसका गंदम ही दूंगा। तो गंदम के हवाले से आप देख चुके हैं कि उस वक्त के सेक्रेटरी को भी ओएसपी किया गया, और बाकी जो पास्को के भी अफसरान हैं, सबके ख़िलाफ़ जो है वो महकमाना कार्रवाई की गई। अब जितनी सज़ा है उतनी ही मिलनी चाहिए,
کسی کو لٹکایا تو نہیں جا سکتا مزید اس کے بیونڈ جو سرکاری معاملات ہیں. ری اسٹرکچرنگ کے حوالے سے دیکھیے آلریڈی کئی دفعہ یہ عرض کر چکے ہیں, اور آپ کو میں گزارش کروں گا آج اپنے ویلاگ پہ اس پہ بات کیجیے گا کہ حکومت پاکستان کا 1 روپیہ خرچے بغیر جس طریقے سے ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے تھرو مکینزی کارپوریشن آیا ہے FBR کی ڈیجیٹائزیشن کے اوپر اور پورے محکمے کو ڈیجیٹائز کر رہا ہے, جس سے لاکھوں فائلرز میں انکریز ہوا, اس کی تو کوئی بات نہیں کرتا کہ نان فائلرز کتنے تھے اور اب فائلرز میں کتنا انکریز ہوا ہے. یہ اعداد و شمار بھی آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے, اس پہ بھی بات کریں کہ فائلرز میں کیسے اضافہ ہوا ہے, کیونکہ پہلے فائلرز نہیں تھے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سم بلاک کرنے کی بات کی گئی کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور ٹیکس ادا کرنے والے نان ٹیکس پیئرز کا بھی بوجھ برداشت کرتے ہیں, تو اس سے بھی کتنا اضافہ ہوا ہے فائلرز کی تعداد کے اندر. ٹیکس بیس کو براڈن کیا گیا ہے, جو معاشی اصلاحات کا ایجنڈا ہے اس کا وہ پارٹ ہے, اور اس میں جو نمبرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ آلموسٹ 49 لاکھ لوگوں کا اضافہ ایز فائلرز ہوا ہے. تو میں بہت بڑی کامیابی ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ نان فائلر سے فائلر بن رہے ہیں. جی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ FBR کی ڈیجیٹائزیشن کے علاوہ جو حکومت نے PWD کا محکمہ بند کیا, کرپشن کا گڑھ تھا. آپ کے ویلاگ میں نے اس کا بھی ذکر نہیں دیکھا آج تک کہ آپ نے کہا ہو کہ جی بہت اچھا اقدام ہے, آپ نے ہاؤسنگ محکمے کا جو سب سے کرپٹ ڈپارٹمنٹ تھا وہ بند کر دیا. کاش آپ نے اپنے ویلاگ میں بات کی ہوتی تو میں آپ کو کہتا کہ آج آپ نے کمال کر دیا کہ PWD جو سال کے کھا جاتا ہے, جس کا تخمینہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے ارب کھاتا ہے, اور ایک انیفیشینٹ اور کرپٹ محکمہ تھا, اس کو جب بند کیا گیا ہے تو یہ کٹنگ ڈاؤن ایکسپینڈیچرز کا پارٹ ہے, اور اس سے جو سالانہ بچت ہوگی کئی سو ارب روپے کی, اس مافیا کو PWD کے مافیا کو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا. لوگ ڈرتے تھے کہ جس کا پتہ نہیں کیا ری ایکشن آئے گا. جرت مندانہ اور ایک بہت ہمت حوصلہ کر کے وزیر اعظم صاحب نے کٹنگ ڈاؤن ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے PWD کا محکمہ بند کیا. اگر یہ معاشی اصلاحات کا حصہ نہیں ہے تو یہ ذاتی ایجنڈا تو نہیں تھا PWD کے ساتھ. مجھے نہیں لگتا کہ وزیر اعظم کی کوئی ذاتی رنجش تھی, یہ اسی معاشی اصلاحات ایجنڈے کا حصہ ہے جس کے تحت FBR کی ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے. اسی کے تحت جو ہے وہ اس کو بند کیا گیا ہے. اور رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کے حوالے سے وہ ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ ہو, وہ PIA کی پرائیویٹائزیشن ہو, یہ سارا عمل بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو چین کا بھی ایک وفد پاکستان میں موجود ہے, وہ کس غرض سے آیا ہے, ان کا کیا ہے, وہ آج پریس ریلیز ہم کریں گے, آپ کو بتا دیں گے کہ وہ چینی حکومت نے جو وفد بھجوایا ہے اس کے پیچھے ان کا کیا ویژن ہے, کیا سوچ ہے. تو دیکھیے معاشی اصلاحات پہ تو ہر وقت کام ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے بھی, اور ہر وقت حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ان اصلاحات کو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اگر ملک کو ڈیفالٹ سے نہ بچایا جاتا, کیونکہ 2018 میں 4% مہنگائی تھی. ابھی پورا ٹاک شو بن گیا, میں نے بات بزی پہ کرنی تھی بٹ آپ کا اب سوال ہے, میں اب اس کو تھوڑا وائنڈ اپ کی طرف. 4% مہنگائی تھی. شرح نمو جس کو GDP گروتھ ریٹ کہتے ہیں وہ 6% کے اوپر تھی. پھر 4 سال حکومت آئی, پنکی, گوگی اور کپتان تباہ کر گئے پاکستان. انہوں نے 4 سال میں کیا کیا, اور وہ 4% مہنگائی 23% پہ کیسے پہنچی, وہ 6% گروتھ جو ہے وہ 1% پہ کیسے پہنچی. اور اس کے بعد جب ڈیفالٹ کے دہانے پہ ملک آ گیا تو کہا گیا جی امریکی سازش ہے اور تختہ الٹ دو اور 9 مئی کے حملے کر دو اور آگ لگا دو اور جلا دو اور مار. یہ جب ساری داستان قوم کو سنائی گئی اور نفرت پھیلائی گئی اور تشدد پر اکسایا گیا اور لوگوں کی ذہن سازی کی گئی, تو کاش اس وقت بھی آپ کہتے کہ جی اسٹرکچرل ریفارمز کا کیا ایجنڈا ہے, 4 سال میں کیا ہوا. خدا نہ خواستہ اگر ملک ڈیفالٹ ہو جاتا, اور بہت سارے لوگ چھٹی پہ چلے گئے تھے, بہت سارے بیوروکریٹس میں جانتا ہوں کہ جی ڈیفالٹ کی چھاپ ہمارے پہ نہ لگے. فیس کس نے کیا, ہم نے فیس کیا اللہ کے فضل سے. وزیر اعظم صاحب کھڑے رہے اور انہوں نے کہا جی ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ڈیفالٹ ہوتا, ملک میں خانہ جنگی ہوتی, لوٹ مار ہو رہی دکانوں کے اندر, سڑکوں کے اوپر. پاکستان میں ایئر لائنز آنا بند ہو جاتی. پاکستان کے اندر بینکوں کے باہر لوگوں کی میلوں لمبی قطاریں ہوتی وڈرالز کرنے کے لیے کہ پیسے میں ہم نے نکالنے ہیں. ایکسپورٹس بند ہو گئی ہوتی, اور روپیہ جو ہے وہ اتنا فری فال کر گیا ہوتا کہ شاید 500-600 روپے کا ڈالر ہوا ہوتا, اور پیٹرول کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی, اور پیٹرول کی قیمت اتنی زیادہ ہو جاتی کہ شاید وہ پہنچ سے باہر ہو جاتا. تو یہ جب ڈیفالٹ سے ملک کو بچایا گیا ہے, اب کل بھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی بات ہوتی ہے. اگر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگی ہوتی تو کل 6 روپے پیٹرول سستا کرنے کا ایک بہت جرت مندانہ دلیرانہ فیصلہ وزیر اعظم کیسے کرتے اور کیوں کرتے. جب آپ پیٹرول مہنگا ہونے پر سوال کرتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ پیٹرول کے سستا ہونے پہ بھی سوال مجھ سے کیا کریں کہ پیٹرول آپ نے سستا کیوں کیا ہے, کیسے کیا ہے, اور اس میں کیا میجرز آپ نے لیے ہیں, اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو 15 روپے کی لگنی تھی وہ کیوں نہیں لگی اور وہ کہاں گئی ہے.
تو یہ تمام تر معاملات ہیں جس کے تحت وزیر اعظم صاحب نے کل پیٹرول سستا کرنے کا فیصلہ کیا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی گنجائش رکھی گئی تھی، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. تو دیکھیے ڈیفالٹ سے جب ملک کو بچایا ہے تو روپے کی قدر ایک زمانہ تھا جب ہمیں یہ حکومت ملی ہے، تب بانی چیئرمین پی ٹی آئی سبسڈی دے گئے پیٹرول کے اوپر، اتنے پیسے تھے نہیں جتنی سبسڈی دے دی گئی. اس پر کیا ہوا؟ اس پر یہ ہوا کہ اس سبسڈی دینے کے نتیجے میں ساری چیزیں مہنگی ہوئیں اگلے 2 ماہ میں، اور روپے کی قدر ایسی تھی کہ کوئی ایکسپورٹر باہر کوئی چیز بھیجتا تھا تو اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے ایکسپورٹ کس قیمت پر کرنا ہے. کیا ڈالر کا ریٹ 300 ہوگا، 320 ہوگا، 330 ہوگا، 290 ہوگا، 305 ہوگا، اور ایکسپورٹرز کی ایلسیاں کھلنی بند ہو گئی تھیں. تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ روپیہ آج مستحکم ہے اور روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا وہ صورتحال بہتر تھی کہ جب ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے تھے اور روپے کی قدر جو ہے مسلسل گرتی جا رہی تھی اور ایکسپورٹس بند ہو گئی تھیں اور ایلسیاں کھلنی بند ہو گئی تھی؟ یا یہ صورتحال بہتر ہے کہ جب ڈالر کی سمگلنگ کو روکا گیا ہے، ذخیرہ اندوزی کو روکا گیا ہے، روپے کو مستحکم کیا گیا ہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، 28 ارب ڈالر سے 31 ارب ڈالر تک آپ کی ایکسپورٹس چلی گئی ہیں، 3 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، پیٹرول سستا ہو رہا ہے. اور دیکھیے ڈالر کا لنک جو ہے وہ مہنگائی کے ساتھ ہے. جتنا ڈالر کے مقابلے میں روپیہ غیر مستحکم ہوگا اتنی مہنگائی بڑھے گی. اب مہنگائی میں بھی کمی واقع ہوئی ہے. ہاں بجلی کا ایک ایشو ہے جس پہ ہم نے تفصیلی بات کی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ کل آپ کا جب میں وی لاگ دیکھوں گا آپ ان ساری باتوں پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے اور حکومت کے معاشی اصلاحاتی ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ حقائق کو تھوڑا سا بیان کریں گے. فاروق صاحب، ویسے تو یہ کمپلیٹ نہیں ہو گیا سب کچھ. اچھا آپ کا جس طرح کے افزار ایم کیو ایم کے ہیں ایسے ہی جماعت اسلامی کے بھی ہیں، آپ کے ان کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں. آج انہوں نے مزید 4 صوبوں میں احتجاج کا اعلان کیا، کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیے اس کا حل احتجاج نہیں ہے. جی ٹکا صاحب، بہت عرصے سے 20-25 سال سے IPPs ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے ابھی تک آپ نے دیکھا اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تھا. اچانک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی آ گئی ہے، MCM آ گئی، PTI سمیت ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے. کس قسم کا چیلنج آپ کو؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا یہ چیلنج ہے. حکومت جو معاشی اصلاحات پہ پہلے ہی کام کر رہی ہے تو پھر چیلنج کس بات کا؟ یا تو ہماری خواہش نہ ہو یا ہم اس ایجنڈے پہ کاربند نہ ہو کہ ہم نے بجلی سستی کرنی ہے، پھر تو چلیں مان لیا جائے اس بات کو. آلریڈی کیونکہ کام ہو رہا ہے. دیکھیے احتجاج اس کا حل نہیں ہے، اور جماعت اسلامی کے اکابرین، ان کے زعماء ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک عزت احترام کا رشتہ ہے. کل بھی ہماری ٹیکنیکل کمیٹی ان کو ملی، اس میں اسپیشل سیکرٹری توانائی شریک تھے، ممبر FBR میر بادشاہ صاحب شریک تھے، اور ہمارے امیر مقام صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل صاحب موجود تھے. ان سے بات چیت ہو رہی ہے. مگر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہاں دھرنے سے اعلان کر کے ہم اٹھ جائیں گے، دیکھیے یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، تجاویز دیں، بند کمرے میں بیٹھیں، کھلے کمرے میں بیٹھیں، میڈیا کے سامنے بیٹھیں، اس پر بات چیت کریں. مگر میری ان سے درخواست ہوگی کہ آپ احتجاج ختم کر دیں، کیونکہ دیکھیں حکومت ایک کام آلریڈی کر رہی ہے، یا تو نہ کر رہے ہوں یا ہماری خواہش نہ ہو یا ایجنڈا نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ احتجاج اور دھرنا ختم کریں اور حکومت جو کام کر رہی ہے اس میں پازیٹیو کنٹریبیوشن دیں اور آگے چلیں اس معاملے میں. طارق صاحب یہ بتائیں، ایک طرف پرائم منسٹر صاحب معاشی اصلاحات کے لیے کام کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کو سیاسی عدم استحکام کا سامنا ہے پاکستان میں. عدالتوں سے کچھ فیصلے آتے ہیں، ان کے توڑ کے لیے قانون سازی کی تیاری ہو رہی ہے. ایک بگڑا ہوا بچہ ہے، اس کا آپ بندوبست نہیں کر پا رہے 1.5-2 سال سے، عدالتوں میں معاملات لٹکے ہوئے ہیں. تو پھر آپ کیسے استحکام لائیں گے؟ آپ کی معاشی اصلاحات کو تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہونا. دیکھیں وہ ایک اسلام آباد کی فوٹیج ہے. وہ ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے ہمیں پولیس ڈنڈے مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے. تو بات یہ ہے کہ عدالتی فیصلہ جو ہے، جو وقت کو واپس موڑا گیا اور جس طریقے سے ایک ریلیف دیا گیا بن مانگے، اس پر تاثر ایک یہی قائم ہوا کہ جی نہ اصداء کی گئی تھی، نہ درخواست ڈالی گئی تھی، نہ وہ پارٹی عدالت کے سامنے موجود تھی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ آلریڈی ایک رول ایگزسٹ کرتا تھا رول آف پروسیجرز کے اندر، اور آئین بھی بڑا کلیئر ہے کہ جی آپ نے 3 دن کے اندر ایک سیاسی پارٹی جوائن کرنی ہے اور وہ حتمی ہوگا، ادروائز 63A اپلائی کرتا ہے. اور یہ شک اس لیے آئی تھی کہ یہ نہ ہو کہ کوئی بھی آزاد امیدوار جب بجٹ کی باری آئے تو کوئی پارٹی جوائن کر لے، جب احتجاج کی باری آئے دوسری پارٹی جوائن کر لے، جب کوئی لیجسلیشن آئے تیسری پارٹی جوائن کر لے، فائنانس بل آئے چوتھی پارٹی جوائن کر لے. یہ ایک آلریڈی پروویژن موجود تھی، ہم نے اس کو کنسالیڈیٹ کیا ہے، اس کو مزید اسٹرینتھن کر کے قانون کا حصہ بنایا ہے. رولز میں وہ آلریڈی تھا، آئین بھی کلیئر ہے پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چیلنج نہیں ہے، اور یہ ابھی کمیٹی میں اس پہ ڈسکشن ہوگی اور یہ قانون کا جب حصہ بنے گا تو سب کے سامنے آ جائے گا. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ ایک بگڑا ہوا بچہ جو کبھی کہتا تھا کہ میں مچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا، گھر کا کھانا بند کر دوں گا، دوائی نہیں جانے دوں گا، باپ کو بیٹی کے سامنے جو ہے وہ گرفتار کروں گا، بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کروں گا، کسی کی بہن کو اسپتال سے گرفتار کر لوں گا، تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہلے کہتا تھا میں چھوڑوں گا نہیں، اب وہ کہتا ہے مجھ سے بات کرو، پلیز مجھ سے بات کرو۔ جو مجھ سے بات کرو والا ایجنڈا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سازشی ذہن کی اصطلاح ہے، اور یہ گالم گلوچ کی سیاست، نفرت کی سیاست، ایک ذہن سازی کرنا، 9 مئی کے حملے کرنا، قومی سلامتی اداروں کو ڈی گریڈ کرنا، یہ ان کے منشور کا حصہ ہے، یہ رچ بس گیا ہے ان کے اندر اور وہ اس سے نہیں ہٹ سکتے۔ تو یہ جو مجھ سے بات کرو کا معاملہ ہے، یہ سازش کا اگلا شاخسانہ ہے اور اس پر کسی کو یقین نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ کسی خاتون سے لے لیں، یہ بڑی جینڈر ڈسپیرٹی ہوتی ہے، سارے مرد ساتھ سوال کرتے ہیں، آپ نے کوئی سوال کرنا ہے آپ کریں گے، آپ کریں، میں نے اس لیے موقع دیا نا یہ۔ اچھا کر لیا جی، چلیں بس ٹھیک ہے۔ آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور MK پاکستان کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اور ابھی آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں کہ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ روپے ہے اور اگر 33% چل رہا ہے تو یہ 1.4 ٹریلین روپی کی ایکسٹرا پیمنٹ ہو رہی ہے۔ اب یہ نمبرز اب آپ خود اور پر یونٹ خود کیلکولیٹ کر لیجئے گا کہ 2 ٹریلین روپی میں سے 1.4 ٹریلین روپی کی پیمنٹ ہو رہی ہے بغیر بجلی بنائے۔ اگلی بات بول دیتا ہوں کہ ٹوٹل پیمنٹ ہے 3 ٹریلین کی، جس میں فیول بھی شامل ہے 10 روپے 67 پیسے کا، 1.1 ٹریلین کا اور 2 ٹریلین کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے۔ تو 3 ٹریلین میں سے 1.4 تو ہم اس کیپیسٹی کا دے رہے ہیں جو چلتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ بل تو جو ہمارے پاس آ رہا ہے، اگر اس کو ایمانداری سے کرے تو بل آدھا ہونا چاہیے۔ میں تو بڑی سادی زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ 2 ٹریلین روپی ایک ہے جو کیپیسٹی ہے، 1 ٹریلین فیول ہے، فیول تو دینا ہے، جو چلا ہے اسی کا ہے۔ جو 2 ٹریلین کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ اگر 30% چلی ہے تو اس کو کتنے پیسے ملنے چاہیے؟ 600 ارب، تو 1.4 ٹریلین ایکسٹرا ہے۔ تو 3 ٹریلین کی پوری اگر پیمنٹ ہے فیول پلس کیپیسٹی، تو اس میں سے 1.4 تو بغیر چلائے دے رہے ہیں ہم، تو ایکچوئل پیسے کتنے بنے؟ تو آدھے بن گئے۔ میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ معاملہ سادہ ہے، میں اس کو سادگی سے پیش کر رہا ہوں۔ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ گوہر صاحب اتنی سادگی سے یہ معاملہ پیش کر رہے ہیں، اتنا سادہ نہیں ہے۔ میں یہ بول رہا ہوں کہ جب ہم ڈبل روٹی تو خریدتے نہیں ہیں کہ جب صحیح ریٹ پہ نہ ہو اور صحیح کوالٹی کی نہ ہو، اور ہم بجلی خرید رہے ہیں کہ جناب کہ جو بن ہی نہیں رہی، اس کے پیسے ادا کرنے ہیں پوری قوم نے اور پوری صنعت نے اور پورے کاروبار نے اور ہر گھر نے اور ڈومیسٹک نے۔ کیسے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ اگر آپ کو زیادہ سمجھ ہے تو مجھے سمجھا دیں۔ میرا نہیں خیال پاکستان کی عوام کا کوئی آدمی آج کے دن ایسا ہوگا جو یہ کہے کہ میں بند بجلی گھروں کو، اور کچھ ایسے بجلی گھر ہیں جو سالہ سال سے بند ہے، اور ایک آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے کہ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بجلی خرید رہے ہیں جو بن ہی نہیں رہی، پوری قوم اربوں روپے کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں دے رہی ہے۔ آج پورے پاکستان میں کوئی شہری ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا کہ میں بند بجلی گھروں کا بوجھ اٹھاؤں گا۔ اور ابھی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ پیکا ایکٹ عدالت نے PTI رہنما رؤف حسن کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت کا رؤف حسن کو پیکا ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں رہا کرنے کا حکم سامنے آ گیا ہے۔ ڈیوٹی میجسٹریٹ عباس شاہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے 50 ہزار روپے مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پیکا ایکٹ کے تحت عدالت نے بانی PTI اور PTI رہنما رؤف حسن کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت کا رؤف حسن کو پیکا ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ڈیوٹی میجسٹریٹ عباس شاہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، جبکہ عدالت نے 50 ہزار روپے مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اغوا برائے تاوان اور غیر قانونی اسلحہ برآمدی کی کیس میں عدم شواہد کے بنا پر MQM کے 4 کارکنان کو بری کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اغوا برائے تاوان اور غیر قانونی اسلحہ برآمدگی کیس میں عدم شواہد کے بنا پر
MQM के 4 कारकुनान को बरी कर दिया है। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं मंसूर सियाह से। मंसूर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज कराची के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अगवा बराए तवान और गैर कानूनी असला बरामदी केस की समाअत हुई थी, जबकि अदम शवाहिद की बिना पर अदालत ने MQM के 4 कारकुनान को बरी कर दिया, जबकि मुलजिमान में जो है राजा मोहम्मद रईस, आकिब अली खान, शुएब अब्दुल खालिक और शहराज इकबाल जो है शामिल हैं। जबकि मुलजिमान के वकला का ये कहना था कि उनके मौकिल के खिलाफ जो है वो मनगढ़ंत और झूठ की बुनियाद पर जो है केस बनाया, जबकि प्रोसिक्यूशन के पास इल्जाम साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है। जी बहुत शुक्रिया मंसूर सियाह, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए 5 न्यूज़। हम अवाम सियासत में बेपनाह दिलचस्पी